जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज वैसे तो इशू टॉपिक बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मेरा ये ख्याल है आज एक ही टॉपिक में बात करना चाहता हूँ मैं, और वो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हुई है। अच्छी चीज़ ये है, उसके फ़वाद भी हैं, नुकसान भी हैं, वो हर फील्ड में होते हैं कि लाइव दिखाई जाती हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद ही अपने वो जज कर सकते हैं, सुन सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं, एनलाइटन हो सकते हैं। स्पेशली जो अगर मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं या लॉ को, कानून को, इन तमाम डेवलपमेंट्स को फॉलो करते हैं, या इवन जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिसिंग हैं या बनना चाहते हैं, या उन्हें फ्यूचर के जजेस बनना है, फ्यूचर के उन्हें वकील बनना है, उनके लिए बड़ी ह्यूज लर्निंग है। एक तरह की अप्रेंटिसशिप है जो घर बैठे आप देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। सो आपको अब अगर वो क्या कहते हैं कि आपको वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर जाएँ और उनको सुने, दाखिले करें। सो ये बहुत अच्छा स्टेप है उनका उनका चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का, कि लाइव दिखाओ। वही मैंने कहा कि सारी अच्छा ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं ग्रोम करने में, एजुकेट होने में, ओपिनियन बनाने में, कि रादर दैन कि आप मुझसे सुने, किसी और से सुने। मेरी बेस्ड ओपिनियन हो सकती है, मैं रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ, मेरी लाइक एंड डिसलाइकिंग हो सकती है, मैंने कोई पार्टियाँ पकड़ी हुई है, मैंने उनके इंटरेस्ट को सर्व करने। सो आपका आपका माइंड जो है वो मैं एक और तरीके से उसको उसको टर्न करने की कोशिश कर सकते हैं, टू सर्व माई ओन एंड्स, या मेरे जो कुछ अगर कोई ऐसे व्यूज़ हैं जो समझता हूँ कि जनाब उनको मैं प्रोपेगेट करूँ। सो ये अच्छी चीज़ है कि अब आप खुद लोग जो है ना सारी चीज़ें सुन सकते हैं। सो आज की जो प्रोसीडिंग है, इट वॉज मैसिव, आई मस्ट से। अच्छी चीज़ ये है जो माजी में इफ्तिखार चौधरी साहब के हमने दौर तक देखा था कि उनके फैसले जितने भी आते थे ना, 5 मेंबर बेंच है, 3 मेंबर है, या 7, 9, 11, 13, 15, वो यूनानिमस होते थे कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता था कि 5-2 हो जाए, 4-3 हो जाए, 2-1 हो जाए, इस तरह नहीं होते थे। वो 3-0 होते थे, 5-0, 7-0, इस तरह के मतलब कंसेंसस। शायद वो क्राइसिस से निकल कर आए थे कि उनको जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में इसी चीज़ की सज़ा दी गई थी कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो लिहाजा वैसे जुडिशरी की बॉन्डिंग की ज़रूरत थी कि एक दूसरे के साथ रहें ताकि कोई और फोर्स जो है उन पर अटैक ना कर सके। उस वक्त से ज़रूरत थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि जुडिशरी के अंदर जो है बहुत बड़ी डिवीजन है। एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल भी हुए, जजेस इस्तेमाल हुए, और उनको इस्तेमाल करने वाली हुकूमतें थी, या इस्टेब्लिशमेंट थी, या एजेंसीज थी, प्राइम मिनिस्टर थे। ये आज जो बातें वहाँ पर हुई हैं, जो मैंने कहा कि एक अच्छी चीज़ तो ये है कि डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव है। काजी फैज़ ईसा साहब ने एक पर्सपेक्टिव दिया, जस्टिस अतर मनीला साहब ने एक और पर्सपेक्टिव दिया, वेरी डीप एज वेल। फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस साहब ने, मुसर्रत हिलाली साहब ने, मंदो खेल साहब ने। सो जब आप उनको सुन रहे होते हैं आप डिफरेंट इसके, तो आपकी लर्निंग होती है, ग्रूमिंग होती है। हो सकते बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव समझें कि देखें जी इस तरह की बातें जो हैं तो नहीं होनी चाहिए थी, उससे बेंच की कमज़ोरी का एहसास होता है, डिवीजन। बट नो, मैं फिर कहता हूँ कि ये हेल्दी डिबेट है जिसको आप लोग और मुझे डिजस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए कहाँ पे। सो बहुत सारे लोग जो हैं टांट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। खैर एवरीबॉडी हैज़ अ व्यू। मेरे कहने का मतलब ये कि आज जो बहस हुई है वो बड़ी अहम है, जो उस पर मैं रहना चाह रहा हूँ। अब इस पे इट्स अप टू यू कि आप किसको समझते हैं, किसके अपने अपने मतलब लाइकिंग के हवाले से। मैं कुछ थोड़ी सी ना आपको मेन चीज़ें ज़रा बता कर देने विल कम टू इट कि ये इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और ये जो उन्होंने फैसला किया है उन्होंने हाई कोर्ट के उनके जजेस साहब को जो लेटर आया जिसकी वजह से ये सारा भूचाल आया है, तो उसके क्या एक्सपेक्टेड किस्म की उसका एंड हो सकता है, या जिस तरह जजेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं, करेक्टर असैसिनेशन फेस करते हैं। आज की नहीं है, कई अरसे से हो रही, अब की थोड़ी 90s में भी होती थी, उससे पहले भी होती थी। मतलब पाकिस्तान में जुडिशरी जो है हमेशा वो प्रॉब्लम में रही है। कोई ऐसा दौर मुझे तो सिर्फ एक ही लगता है, अगर मुझसे पूछें, जो इफ्तिखार चौधरी साहब रेस्टोर हुए थे 2008 से लेकर 2013 या कोई एक साल और, तो वो पीरियड था जब जुडिशरी जो है एग्जेक्टिव या इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज़ के परफ्यू से, इन्फ्लुएंस से मेरा ख्याल है दूर थी, फासले पे थी। अगरचे आज कहा है उन्होंने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस अतर मनीला साहब ने, कि जब ये हाई कोर्ट लाहौर के ये चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त कोई मुदाखलत नहीं होती थी। या फिर उन्होंने अतर मनीला साहब ने कहा कि जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था उस वक्त भी कोई मुदाखलत नहीं हो सकती थी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब भी आज कह रहे हैं कि मैं बैठा हूँ, कोई मुदाखलत नहीं हो। फेयर इनफ। सवाल ये है कि जब तक अतर मनीला साहब वहाँ पर थे तो मुदाखलत नहीं हो रही थी, जो भी थे एजेंसीज थी, ऑपरेटिव से, इस्टेब्लिशमेंट थी, एग्जेक्टिव थे, कि उन्होंने बाद में कैसे वो उनको एक्सेस मिल गई, कैसे उन्होंने इनरोड्स कर लिए, कैसे वो मतलब विद इन अभी कुछ साल ही हुए मेरा ख्याल है अतर महिला साहब को यहाँ पे, मैं 2 साल हुए अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इतना पीरियड हो गया। 2 साल के अंदर अंदर हालत यहाँ तक कैसे पहुँची है कि 5-6 जजेस जो लेटर लिख रहे हैं कि जनाब के हमारे साथ मुदाखलत हो रही है। सो वेयर लाइज द फॉल्ट? या मुसर्रत हिलाली साहबा ने, जो जस्टिस साहब ने बात की है वो ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा जनाब कि जो जज जो है, ये वो कह रही हैं कि जो जज दबाव नहीं ले सकता, खड़ा नहीं हो सकता दबाव के सामने, तो उन्हें कुर्सी की छोड़ देनी चाहिए। सो देयर इज ए 2
ڈبیٹس جو آج والے اس سے نظر بھی آ رہے ہیں ویسے بھی ہیں. کیا ججز کو جب کوئی اپروچ کرتا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں چیف جسٹس کو لیٹر لکھنا چاہیے یا انہیں ایک کلیکٹیو ایک پٹیشن بنانی چاہیے, تمام حالات ان کے نوٹس میں لے آنے چاہیے؟ یا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے, مطلب بہت سے لوگ اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان ججز نے ہمت دکھائی, حوصلہ دکھایا اور انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ سائن کر کے یہ چیزیں سامنے لے کر آئے کہ دس از واٹ از بینگ ڈن ان اور سوسائٹی. ہم کیسے انصاف کریں, لوگوں کو کیسے انصاف دیں کہ روز کوئی نہ کوئی ایجنسی کا بندہ پہنچا ہوا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو رجسٹ کرتے ہیں تو اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں, مار پیٹ بھی کی جاتی ہے رشتہ داروں کو, آپ کے بیڈ روم میں دیگر چیزوں میں انہوں نے وہ بھی لگا دیے ہیں, ڈیوائسز بھی لگ گئی ہیں, تو آپ انسیکیور ہیں, تھریٹس ہیں, فیصلے چینج کروائے جاتے ہیں. سو مطلب لوگ کہتے ہیں جناب ان حالات میں کیسے, جج بھی انسان ہے ان کے بچوں کا, یا جیسے بابا ستار صاحب جو ہیں ویری قابل بندے ہیں, میں ان کی ذہانت کا اور یہ روڈ اسکالر بھی ہیں, یہ کوئی مطلب پاکستان میں بڑا اٹس ویری ریئر, یہ بڑے کمپیٹنٹ قابل لوگ ہوتے ہیں. وسیم سجاد صاحب جو تھے وہ بھی رہے ہیں, بہت بڑا پریسٹیجیس ایک اسکالرشپ ہوتا ہے, تو اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو بابا ستار صاحب ہیں وہ اس کے بھی رہے ہیں, ویری کمپیٹنٹ, مطلب ایک انٹیلیجنٹ برین. وہ ٹی وی شوز بھی کرتے رہے, ہم نے ان کے ساتھ دیکھا اکٹھے بھی, ہم نے کئی دفعہ پینل کے طور پر ان کے شو میں, جب جی اور فواد چوہدری صاحب اکٹھے شو کرتے تھے, میرا خیال ہے یہ ایکسپریس ٹی وی میں تھے, تو میں ان کے شو میں ایک دفعہ وہاں شریک ہوا تھا. آئی واز آلویز امپریسڈ ود انٹیلیجنس اینڈ جو مطلب آرگومنٹ دیتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بحث کرنا. اٹ واز این آرڈنری تھنگ کہ یو ہیو ٹو کم آؤٹ ود اے لاٹ آف انٹیلیجنٹ رپلائی, باقی جو بھی ہے, لیکن ان کی انٹیلیجنس اور ان کی کمپیٹنسی پہ ان پہ شک نہیں کیا جا سکتا. بابا ستار صاحب پہ, اور ویری ینگ مین, بڑا ارلی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ان کو تمام چیزوں کو. تو ان کے حوالے سے جو بتا رہے تھے کہ ان پہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کہیں یا ان کی جو چیزیں نکالی گئیں اور ان پہ باتیں ہو رہی ہیں ان کی فیملی کی بلا بلا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں, اس طرح جسٹس اگر اطہر منیلا صاحب پہ بھی ہوا تھا, قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اس کا شکار رہے ہیں ساری چیزوں کا. سو ایک تو یہ ہے کہ ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کیا ہے مطلب اختیارات کرتے ہیں اور ججز کو اس پہ کیا. دوسرا یہ ہے جو ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے جو ان ججز صاحبان کے لیٹر کے بعد آیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ کو لیٹر لکھنے کی کیا ضرورت ہے. دیٹس واٹ دس ہے, مطلب بہت سارے لوگوں کا یہ آج جو وہاں پہ کچھ کہا بھی کیا, میرا خیال جسٹس انہوں نے مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ جناب آپ کے پاس وہ پاورز ہیں, آپ کو کسی بندے نے وہ کیا ہے, اپروچ کیا ہے, ایکسیس کیا ہے, انفلوئنس کیا ہے, دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے, تو یو ہیو دا پاورز. آپ اس کو وہ کریں, اگلے دن اس کو بلا لیں, اس کو توہین عدالت کا نوٹس کریں. جب توہین عدالت کا نوٹس جائے گا کسی بھی کوئی ایجنسی کے افیشل کو یا کسی اور اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو یا کسی حکمران کو, تو وہ تو تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا. کتنی دیر لگتی ہے, یہی کام تو انہوں نے کیا تھا. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ہیرو کیسے بن گئے تھے کہ جناب مشرف ہوں, انہوں نے بلایا تھا اس وقت, وہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی بیٹھے تھے, ڈی جی ایم آئی بیٹھے تھے, ڈی جی انٹیلیجنس بیورو بھی بیٹھے تھے, جرنلز بھی بیٹھے تھے سارے, مطلب آپ کے چیف آف اسٹاف بھی بیٹھے ہیں, آپ کے اے جی بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا استعفیٰ دیں, انہوں نے کہا میں نہیں دیتا, ون مین. اینڈ جنرل اندازہ کریں جنرل مشرف بیٹھے ہیں جو ملک کے پریزیڈنٹ بھی, آرمی چیف بھی ہیں, اینڈ ویری پاورفل ون. ان کے ڈی جی آئی ایس جنرل کیانی بیٹھے ہیں, اس کے بعد ان کے ایم آئی کے جو تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا کہ ندیم صاحب ان کا سم تھنگ نام تھا, پورا نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے. ایسے جناب آئی بی کے بیٹھے تھے, میرا خیال ہے یہ تھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. جب پھر آپ کے چیف آف اسٹاف بھی بیٹھے ہوئے تھے, حامد جاوید صاحب تھے میرا خیال ہے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے, جنرل تھے وہ بھی. اتنے سارے لوگوں کے موجود میں ایک بندہ کہتا ہے میں استعفیٰ نہیں دیتا. انہوں کو نہیں دیتے تو ہم آپ کو ہٹا دیں. انہوں نے پھر آپ کے اوپر سے ہوئی مشکلیں دیکھی, چیزیں ڈٹ گئے نا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رجسٹ کیا ان دا پریزنس آف 10 جرنلز. اگر 10 جرنیلوں کو بیٹھ کے ایک جج جو ہے رجسٹ کر سکتا ہے, ڈیفائی کر سکتا ہے, وائی ناٹ ادرس. انہوں نے ایگزامپل سیٹ تو کی تھی آپ کے لیے افتخار چودھری صاحب نے, بہت ساری کنٹروورسیز ہوں گی, کوشچنز ہوں گے, باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن انہوں نے کی. سو ایک سوال تو یہ بھی بڑھتا تھا نا کہ پھر آپ کو ان کو نوٹس کرنا چاہیے, اگلے دن آپ ان کو بلا لیں. کسی بندے کو نوٹس جائے گا تو پبلک ہوگا, میڈیا بھی جائے گا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگلی دفعہ کوئی اور دوسرا بندہ آپ کو اپروچ کرے گا یا ایکسیس کرے گا. سو اس بات میں بھی وزن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں کیوں انٹرفیئر کرے, کہ یہ پاورز ہیں ہائی کورٹ کی, وہ کیوں ہمیں لیٹر لکھ رہے ہیں ججز جو ہیں, وہ خود بیٹھ کے یہ کام کیوں نہیں کرتے جو ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اسٹرانگ قسم کا نوٹ دیں, یا ہم ان کو بلائیں, یا ہم ان کی پراسیکیوشن کریں, ان کو ٹرائل کریں یا سمن کریں, جو بھی پاورز ہیں دیٹ بھی جو ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو یہ ججز کے پاس یہ پاورز ہیں, ہائی کورٹ کے ججز کے پاس بھی ہیں, ایون لوور جوڈیشری کے پاس بھی ہیں, ہر کسی کے پاس پاور. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ جو وہاں پہ شروع ہوئی ہے کہ کیا یہ ہائی کورٹ کے ججز صاحبان جو ہیں ان کی پاور جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کس نے کرنا ہے. انہوں نے خود کرنا ہے, اپنی انٹیگریٹی کو, اپنے ساکھ کو, اپنی ریپوٹیشن کو, اپنے مطلب سینس آف جسٹس کو خود کرنا ہے, یا انہوں نے سپریم کورٹ کو کہنا ہے کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں. سو دیٹس اے ڈیبیٹیبل کوسچن جس کے دونوں سائڈس پہ وہ ہیں, آرگومنٹس ہیں, اور دونوں میں ویٹ بھی ہے, وزن بھی ہے.
لیکن بات وہی ہے جو آج انہوں نے وہاں پر کی ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقے سے کہا ہے کہ یہ کیسے کب سے یہ ہونا شروع ہوا ہے کہ جوڈیشری کا انفلوئنس ہونا شروع ہوئی ہے. میں چلو لمبا نہیں جاتا، جنرل ضیاء کے دور میں نہیں جاتا کہ انہوں نے کیسے بھٹو صاحب کا جو بینچ تھے یا کیسے انہوں نے بٹھا کر بھٹو صاحب کو پھانسی دلوائی، جس کا بعد میں چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم پہ دباؤ تھا. تو اس وقت مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت بھی دباؤ آیا، آپ نے ایک بندے کو پھانسی لگا دی ملک کے وزیر اعظم کو، ججز نے لگائی، جس کا بھی فیصلہ بھی دیا انہوں نے، قاضی صاحب نے فیصلہ دیا تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا. پھر اس کے آنے والے مطلب سالوں میں دیکھ لیں، چلیں ہم پولیٹیکل کی بات کرتے ہیں، میں دو چار آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ جن سے خوش مطلب جوڈیشری خوش نہیں تھی، نہیں سوری اس سے پولیٹیشین خوش نہیں تھے. نواز شریف صاحب خوش نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ اس سے وہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے خوش نہیں تھے، جن کی حکومت توڑ کے انہوں نے انڈورس کی تھی، حالانکہ لگایا بھی جج انہوں نے تھا. ایسے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں خوش تھے اس سے چیف جسٹس صاحب سے، سجاد علی شاہ صاحب پہ وہاں پہ بہت سارا انفلوئنس ہے. انہوں نے کیا کیا جو آج تک الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کوئٹہ بینچ جو تھا وہاں پہ انہوں نے کوئٹہ بینچ کو انہوں نے انفلوئنس کیا، اور انہوں نے ان کے خلاف اگر سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف فیصلے دیے، انہوں نے جوڈیشری کو ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا. سو انفلوئنس تو ہوا کہ کچھ ججز انفلوئنس ہوئے اگینسٹ دیئر اون چیف جسٹس. وہ آپ کی پولیٹیکل پاور تھیں یا وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی پاور تھی. یہی بات آج انہوں نے کی ہے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہ بھائی صاحب کہ یہ جو انفلوئنس ہوتا ہے، یہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے، یہ باہر سے بھی ہے اندر سے بھی ہے. مطلب آپ لوگ بھی تو حصہ بنتے ہیں نا اس کا اپنے ہی ججز کے خلاف، کہ جو حکومتوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کو ایجنسیز کو پسند نہیں ہوتے، آپ بھی تو گینگ اپ ہوتے ہیں نا، آپ بھی تو پھر ہوتے ہیں. جیسے قاضی صاحب اپنی مثال دے رہے ہوں گے کہ کیسے ان کے خلاف بھی یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ جوڈیشری میں کچھ لوگ تھے جو ان کو پسند نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے اس وقت قاضی صاحب ناپسندیدہ تھے، عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب کے دور میں جو فیض آباد وہ دھرنے والا انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اس پہ ناراض تھے، جس میں وہی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ججز جو ہیں انہوں نے ٹرائل بھی ہوا ان کا، جو بھی ریفرنسز بنے. سو اندر سے ایسے نواز شریف صاحب کا ہوا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ آپ کے نواز شریف صاحب والے وقت پہ بھی وہ ہوا، سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت بھی ایجنسیز نے اسٹیبلشمنٹ نے انفلوئنس کیا. جے اے ٹی جو بنی تھی اس میں انہوں نے ایک انہوں نے آئی ایس آئی کے انہوں نے بریگیڈیئر صاحب ڈالے تھے، ایک ایم اے کے ڈالے تھے، یہ مطلب جج صاحبان نے ڈالے تھے. وہ کرنے کو تو پولیس والے بھی، پولیس والوں کی ڈی ایم جی کے لوگوں کو بھی جے اے ٹی بنائی جا سکتی تھی، نہیں انہوں نے اس میں وہ رکھے ایم اے، مطلب فوجی جو افسران تھے ان کو بھی رکھا. تو عدلیہ نے تو ایکسیپٹ کیا کہ باہر سے جو انٹرفیئرنس ہے ایجنسیز کی، وہ چاہے وہ کہیں جی ہم اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کر رہے تھے، ایکسائز کے لیے جو بھی کہیں، ہوئے تو صحیح نا ساری چیزیں یہاں پہ ہم نے دیکھیں. سو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، دیر آر مینی انسٹنسز جب انہوں نے جوڈیشری نے اپنے اندر جو ہے نا خود اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے بہت سارے اختلافات رہے ہیں، سیٹل کرنے کے لیے باہر کا انفلوئنس قبول کیا، باہر کی انہوں نے انٹرفیئرنس یا سپورٹ قبول کی. جیسے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے کیس میں دیکھا ہم نے، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ان کی نہیں بنتی تھی، عمر الطاف بندیال صاحب کا دیکھا ان کی اور قاضی صاحب اور باقی کو نہیں بنتی تھی. قاضی صاحب ابھی ہیں تو کچھ بتایا جاتا ہے ان کے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا فٹ کورٹ بینچ بھی بنے اور دیگر اس میں بھی بنے. سو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ جو آج وہ ڈبیٹ ہوئی ہے. جیسے چیف جسٹس نے کہا ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے، لوگ شاید عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتے، وہ ہیں، یا پھر وہ اس پہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو چھوڑیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کیا کریں. یہ جسٹس جمال مندوخیل کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کو چھوڑیں، سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آج اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اگین وہ کہتے ہیں مسرت ہلالی صاحبہ کہتی ہیں کہ جو جج یہ دباؤ نہیں برداشت کر سکتا وہ کرسی چھوڑ دے. انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار وزیر اعظم اور کابینہ جسٹس اطہر منیلا صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا دھرنا کیس میں لکھ کر دیا تھا کہ فیض حمید اس کے پیچھے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے. اب یہ میں آپ کو مین چیزیں بتا رہا ہوں، سچ بولنے پر جج کے خلاف ریفرنس دائر ہو جاتے ہیں، جسٹس اطہر منیلا صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا مداخلت کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا بلا بلا. اب سوال یہ ہے کہ جج صاحبان کی مشکلیں اپنی جگہ پہ نو ڈاؤٹ، لیکن ہر پروفیشن کے ہیزرڈز ہوتے ہیں، میرے بھی ہیں پروفیشن کے ہیزرڈ، آپ کے بھی ہیں جو مجھے سننے والے جہاں بھی کام کرتے ہیں، جو مطلب ہے ورکر سے لے کے ٹاپ تک، وہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، بزنس مین ہو، ورکر ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، چھوٹا کام بڑا کام اس کو چھوڑ دیں، ہر پروفیشن کے اپنے اپنے ہیزرڈز ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں. تو سر یہ کوئی جواز کہہ دوں یا نہ کو رہنے دیتے ہیں، یہ جواز نہیں بن سکتا کہ آپ پہ دباؤ آتا ہے. اور وہی والی بات جو مسرت ہلالی صاحبہ کہہ رہے ہیں اس بات میں بڑا وزن ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کیس کا رخ جو ہے نا کس سائڈ پہ جاتا ہے.